Benefits of tahajjud and benefits of the istighfar in the life. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली और माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बेनिफिट्स ऑफ तहज्जुद की नमाज के फ़ायदे, हमारी ज़िंदगी और आखिरत में हमें क्या क्या फ़ायदे देते हैं, साथ ही साथ इस्तिग़फ़ार। बहुत सारे लोग जो थे वो मुझसे कमेंट्स में पूछ रहे थे और वो बार बार कह रहे थे कि बार बार कमेंट में बोला जा रहा था कि तहज्जुद के फ़ायदे के बारे में वीडियो बनाएं। तो मैंने उन लोगों से कहा था इंशाल्लाह, क्योंकि मेरे हर वीडियो में आप लोगों से यही होता है कि आप लोग अगर कोई भी डिफरेंट तरह के टॉपिक के ऊपर या कोई भी वीडियो टॉपिक पर चाहते हैं तो मुझे बताएं। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए कि मैं वो वीडियो बनाऊँ। सो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, स्टार्ट करते हैं तहज्जुद और इस्तिग़फ़ार। तहज्जुद को तो कहा जाता है कि ये एक ऐसी लाडली इबादत है जो अल्लाह ताला से हर बात मनवा लेती है। और इसे स्टार्ट करने से, इसके फ़ायदे बताने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कि तहज्जुद के इंसान को इतने ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं कि कहा जाता है कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही तो आप तहज्जुद में मांग लें, ठीक है। तो अल्लाह ताला की तरफ से आपको आपका दिल बहुत ज़्यादा इत्मीनान हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है, चाहे वो आपको चीज़ मिले या ना मिले। मतलब ऐसे लगता है कि आपने अल्लाह ताला से बात की और आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हो, बहुत ज़्यादा आपका माइंड जो है वो पीसफुल हो जाता है, ठीक है। तो तहज्जुद के फ़ायदे जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में ये है। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि फॉरगिवनेस ऑफ द सेंस, इंसान के गुनाह माफ़ होते रहते हैं। हर इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी और उसकी दुनिया और आखिरत दोनों बहुत अच्छी रहे, और हर इंसान की ये कोशिश होती है कि वो हंसी खुशी ज़िंदगी भी गुजारे और उसकी आखिरत भी बहुत अच्छी हो, ठीक है। तो उसके लिए वो कोशिश भी कर रहा होता है। तहज्जुद उठ के नमाज़ पढ़ने से भी, आप इस्तिग़फ़ार करने से भी आपके गुनाह जो है वो माफ़ होते रहते हैं। अल्लाह ताला से गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, इंशाल्लाह आप लोगों के गुनाह माफ़ होते रहेंगे। दूसरा, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर हमारी, जैसे मैंने कल भी एक वीडियो डाली थी कि हाउ टू बिकम अ फ्रेंड ऑफ अल्लाह, मतलब अल्लाह ताला से दोस्ती कर लें। अल्लाह ताला से मैं आप लोगों से यही कहती हूँ कि अगर हम दोस्ती कर लें, अल्लाह ताला से अपने ताल्लुकात को मजबूत बना लें, तो हमारी ज़िंदगी की बहुत से बड़ी बड़ी मुश्किलात भी हमें मुश्किलात नहीं लगेंगी, बहुत सारी परेशानियाँ हमें परेशानियाँ नहीं लगेंगी अगर हम अल्लाह ताला को अपना दोस्त बना लेते हैं। अब बात ये आती है हम किस तरीके से बना सकते हैं। उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं वो मैंने आप लोगों के साथ कल शेयर किए थे। साथ ही साथ अगर जो इंसान तहज्जुद का एहतमाम करता है वो अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा नज़दीक हो जाता है। मेरा ये अपना खुद का एक्सपीरियंस है। आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो रिलैक्सेशन मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। बड़ी से बड़ी मुश्किलात में भी आप तहज्जुद पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआ मांगे, आपको मुश्किलात जो है ना वो बहुत छोटी छोटी सी लगेंगी। तो ये इस पर भी बात होती है कि हमारा ईमान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हमारा अल्लाह ताला पर तवक्कल बहुत ज़्यादा होना चाहिए, अल्लाह ताला पर भरोसा बहुत होना चाहिए, साथ में सब्र बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो जो इंसान तहज्जुद पढ़ता है उसका ईमान, उसका दीन और ईमान, उसका ईमान मजबूत होता है। जब जिस भी इंसान का ईमान मजबूत होता है तो उसका तवक्कल अल्लाह ताला पर बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो अल्लाह ताला पर बहुत ज़्यादा भरोसा रखता है। उसकी ज़िंदगी में जो भी मसले मसाइल आएंगे उसको लगेगा कि हाँ, मेरे साथ अल्लाह है, मैंने अपनी ये बात अल्लाह ताला को बताई है और इंशाल्लाह मेरे लिए आसानी होगी और मेरे लिए जो भी डिसीजन होगा वो हेल्पफुल होगा। और इसके अलावा बहुत सारी ज़िंदगी में, हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिसमें उसको डिसीजन लेने में मसला हो रहा होता है। वो चाहता है कि मेरी जो है वो ग्रोथ हो, मैं एक अच्छे रास्ते की तरफ निकलूं, मेरा ईमान मजबूत होता जाए ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में हर फैसला बहुत अच्छे तरीके से कर सकूं, मैं अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे और ख़ुशी से गुजार सकूं, मैं अपने लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ें ना करूं जो कि मुझे नुकसान पहुंचा दे, ठीक है। तो ऐसे जितने भी लोग हैं वो चाहते हैं तो वो भी तहज्जुद का एहतमाम करें। इंशाल्लाह तहज्जुद की नमाज़ से उनको फ़ायदा होगा। तहज्जुद की नमाज़ का तो जो मेन बड़ा फ़ायदा है वो यही है कि इंसान का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है अल्लाह ताला से। इंसान को लगता है कि अल्लाह ताला उसके बहुत ज़्यादा करीब है। जैसे जैसे उसका ईमान बढ़ता रहता है, जैसे जैसे इसका ईमान मजबूत होता रहता है, उसके लिए ज़िंदगी की जो दुनियावी ज़िंदगी है वो इतने ज़्यादा बेमायने हो जाती है। और फिर जो बड़े बड़े मसले मसाइल हैं वो उसको मसले मसाइल इतने नहीं लगते, वो बहुत आसानी के साथ चीज़ों को हैंडल करना शुरू कर देता है। तो ये तहज्जुद का बहुत बड़ा फ़ायदा है।
اور میری پیاری یوٹیوب فیملی، جتنے بھی لوگ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا، اگر آپ لوگوں کو میری بات پر بھروسہ نہیں ہے، تو پھر آپ لوگ جو ہے اس چیز کو اپنی لائف میں ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیں. انشاءاللہ آپ کو اتنا بڑا چینج نظر آئے گا آپ کی لائف میں کہ آپ بہت زیادہ جو ہے وہ ریلیکس ہو جائیں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ جب بھی تہجد کی نماز پڑھیں تو مجھے بھی لازمی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مجھے بھی لازمی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے ہر چیز کے حوالے سے، ٹھیک ہے. تو باقی اس کے علاوہ تہجد نماز پڑھنے والے انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوتی ہیں. انسان بہت ساری غلط چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، انسان سیدھے راستے کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اور انسان کو ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ دعا بھی مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ آپ نے جلد جو ہے وہ اس طریقے سے کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ بس دعائیں مانگ رہے ہیں، نماز پڑھیں، کوشش بھی کرنی ہے، ساتھ میں دعائیں بھی مانگنی ہے. انسان کی زندگی جو بہت مشکلات میں گری ہوئی ہوتی ہے وہ سنورنا شروع ہو جاتی ہے جب وہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنا لیتا ہے. اس کے علاوہ پروٹیکشن فرام دی ہیل فائر. دنیا کی زندگی تو دھوکے کا گھر ہے. ہر انسان کو پتہ ہے کہ اس نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. جب اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے ہمارا حساب کتاب بھی ہونا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بعد، آخرت کے بعد ایک جنت اور ایک دوزخ رکھی ہے. جو انسان نیک اعمال کرے گا، اچھے کام کرے گا، وہ جنت میں جائے گا، جو برے اعمال کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا. لیکن ہر انسان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام دے جو ہمارے مرنے کے بعد، اور ہمارے گھر کے افراد جو بھی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کو بھی اعلیٰ مقام دے. تو جو انسان تہجد پڑھے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھیں گے. اس کے علاوہ تہجد پڑھنے والا انسان ایموشنلی بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بات پہ رونا شروع کر دیتے ہیں، ایموشنلی بہت زیادہ ویک ہوتے ہیں. زندگی میں کچھ مسئلے مسائل ہو جائیں تو ٹینشن اور پریشانی سے ان کی طبیعت، ان کی صحت مزید خراب ہو جاتی ہے. ان کے اندر اتنی پاور نہیں ہوتی کہ وہ چیزوں کو ہینڈل کر سکیں یا برداشت کر سکیں. اور تھوڑے سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ ایموشنلی اتنے زیادہ ویک ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اسٹریس میں آ جاتے ہیں، ان کی مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو اگر آپ لوگ بھی ایسے لوگوں میں شامل ہیں، اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ ایشوز ہے، یہ ہو جاتے ہیں اکثر، بہت سارے لوگ جو ہے وہ پریشانیوں میں، ٹینشنوں میں آ کر ان کی ایموشنل کنڈیشن بہت زیادہ ویک ہو جاتی ہے، بات پہ ان کو رونا آتا ہے. تو ایسے لوگ بھی جو ہے تہجد کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ اس چیز میں ہیلپ ملے گی. ان کی جو مینٹل ہیلتھ ہے، ان کے جو ایموشنل ہیلتھ ہے وہ بہت زیادہ انشاءاللہ اسٹرانگ ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مینٹل ہیلتھ کی میں نے کافی مرتبہ بات کی ہے کہ مینٹل ہیلتھ از ویری امپورٹنٹ فار دی ایوری وومین، ایوری گرل اینڈ ایوری مین ان دی ورلڈ. بیکاز اگر مینٹل ہیلتھ انسان کی اچھی نہیں ہے تو وہ کچھ بھی پراپر طریقے سے نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے. کافی لوگ جو ہے اس چیز کو بالکل بھی سیریس نہیں لیتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کوئی بات نہیں، چیزیں ڈسٹرب ہوتی رہتی ہیں اور پھر نارمل ہو جاتی ہیں. مینٹل ہیلتھ اگر آپ کی خراب ہو جاتی ہے تو نہ تو آپ اپنی فیملی میں اچھے طریقے سے کسی کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں، سنبھال سکتے ہیں. اگر مرد حضرات ہیں تو وہ اپنی جاب لائف اچھے طریقے سے نہیں کر پائیں گے. اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے تو وہ اپنی اسٹڈی کو اچھے طریقے سے نہیں کر پائے گی. ظاہر سی بات ہے اس کا یہ جو مینٹل ہیلتھ ہوتی ہے اس کا دماغ پر بہت زیادہ گہرا اثر پڑتا ہے. اس لیے مینٹل ہیلتھ کا ایک اچھا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو میری پیاری یوٹیوب فیملی، تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس کا ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جو انسان تہجد کی نماز پڑھتا ہے اس کے لیے یہاں پر بہت زیادہ فائدہ رہتا ہے کہ اس کی جو مینٹل ہیلتھ ہے نا وہ بہت زیادہ اچھی اور اسٹرانگ رہتی ہے، ٹھیک ہے. وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ تہجد پڑھنے والا انسان دنیا آخرت دونوں میں کامیاب ہی کامیاب ہوگا انشاءاللہ. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی، ہمارا جو دن کا آغاز ہوتا ہے وہ بہت پراپر طریقے سے ہو، ویل ڈسپلین ہو، کیونکہ بہت سارے لوگ بہت زیادہ لیزی ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنا کام پراپر طریقے سے نہیں کر پاتے. بہت سارے مسئلے مسائل ان کے ساتھ ہوتے ہیں کہ وہ اچھے طریقے سے چیزوں کو نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. تو میری پیاری یوٹیوب فیملی، اگر آپ لوگ بھی اس طرح کے لوگوں میں شامل ہیں
تو پریشان نہ ہو، آپ تہجد کی نماز کا اہتمام کریں۔ تہجد کی نماز پڑھنے والا انسان سیلف ڈسپلین میں آ جاتا ہے اور بہت اچھے طریقے سے اپنی جو ہے وہ ڈیلی روٹین کا سیٹ اپ کر لیتا ہے۔ اس کے بعد بہت زیادہ امپورٹنٹ، جو کہ آج کل بہت سارے 100 میں سے مجھے لگتا ہے کہ 85 لوگوں کا مسئلہ ہے کہ ان کو نیند پراپر نہیں آتی۔ نیند فار دا بیٹر سلیپ کے لیے وہ پلس لیتے ہیں، ٹیبلٹس لے رہے ہوتے ہیں کھانے کے لیے، ٹھیک ہے، اور ٹیبلٹ کھانی پڑتی ہے ان کو اچھی نیند کے لیے۔ تو اگر آپ لوگ بھی اس طرح کی چیزوں کا شکار ہیں، اس طرح کے مسئلے مسائل آپ کی زندگی میں جڑے ہوئے ہیں، آپ کو نیند نہ آ رہی ہو، وضو کریں، تہجد کی نماز پڑھ لیں، درود شریف کی تسبیحات کر لیں، استغفر اللہ کی تسبیحات کر لیں، آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے، بہت ہی زبردست طریقے سے نیند آنا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ یہ کر کے دیکھیے گا۔ اگر آپ اس مسئلوں میں جھگڑے ہوئے ہیں، اگر آپ کے ساتھ بھی یہ مسئلے مسائل ہیں تو آپ یہ کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ باقی اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی میں بہت ساری چیزیں وہ چاہتے تھے، تو جب انہوں نے تہجد کی نماز پڑھی، تہجد کی نماز کا اہتمام کیا، تو پھر ان کی زندگی میں وہ چیزیں ان کو حاصل ہوئیں، اور جو چیزیں حاصل نہیں ہوئی تو ان کو وہ سمجھ میں آ گیا کہ اس میں کیا بہتری تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو ان کو چیزیں حاصل نہیں ہوئی تو وہ پھر اس پر شکر ہی ادا کرتے تھے۔ تو میری پیاری یوٹیوب فیملی، میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر ایک اور بات شیئر کروں گی، آپ لوگوں کے ساتھ وہ یہ کہوں گی کہ ہم لوگ کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب ہم غمگین ہوتے ہیں، جب ہم پریشانیوں میں ہوتے ہیں، جب ہم مسئلوں میں جھگڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو تب ہی یاد کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایسا ہم نے نہیں کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم مطلبی لوگ ہوئے نا، ہم اپنے پریشانیوں میں، ٹینشنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اور جب کوئی خوشی کا وقت آتا ہے، ٹھیک ہے، جب کوئی خوشی کا موقع آتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں، ہم اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کر جاتے ہیں، ہم اس میں اپنی نمازیں بھی بھول جاتے ہیں، قرآن پاک بھی بھول جاتے ہیں، ہم یہ ساری چیزیں چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں یہ چیزیں نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ سے تعلقات مضبوط بنانے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنا لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو میں نے آج کی اس ویڈیو میں جو آپ لوگوں کے ساتھ ابھی تک شیئر کر دیے ہیں تہجد کے فائدے۔ اب میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی استغفار کے فائدے، ٹھیک ہے۔ استغفار کرنے والا انسان، سب سے بڑا فائدہ تو اس کے گناہ معاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، فارگیونیس آف دا سینس اینڈ پروٹیکشن فرام دا ہیل فائر، دنیا اور آخرت میں دونوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند رہتا ہے۔ کبھی کبھی آپ لوگوں نے، لوگوں کو بھی شاید منہ سے سنا ہو، یہ بات سنی ہو کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر کا ماحول بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہوتا ہے، ساری چیزیں اوور آل بہت اچھی طریقے سے چل رہا ہوتا ہے، کہ ایک دم سے پتہ کیا ہوتا ہے کہ حالات ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کا کاروبار ہے تو وہ بالکل ڈاؤن ورڈ کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے کچھ ریلیشن شپ سے، میاں بیوی ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہے تو وہ بالکل ڈاؤن ورڈ کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، لڑائیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں ہنسی خوشی کا ماحول تھا تو وہ بالکل غمگین اور ٹینشنوں میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس ٹائم کافی لوگ کہتے ہیں کہ آپ استغفار زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہی والی بات ہے کہ استغفار کرنے سے بے شمار فائدے ملتے ہیں انسان کو، انسان کی دنیا اور آخرت دونوں سنورتی ہے، دونوں کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے، دونوں کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے، اور جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے مسئلے مسائل بھی اس کی زندگی سے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں سارے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ٹھیک ہے۔ توبہ کرنے والا انسان اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے۔ جو انسان توبہ کرتا رہتا ہے، استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں ہر مشکل چیزوں سے، اور اس کو جہنم کی آگ سے بھی بچائیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ساری چیزیں ہوں گی۔ استغفار کرنے والے انسان کی زندگی اور آخرت دونوں بن جاتی ہے، دونوں سنور جاتی ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، اور رحمتیں اور نعمتیں، اللہ تعالیٰ اس کو رحمتیں ہی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس انسان کو کافی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اسی طریقے سے استغفار کرنے والے انسان کی آخرت بھی بن جاتی ہے، دنیا سے جب وہ انسان رخصت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کی زندگی وہاں پر بھی خوبصورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں۔ استغفار کرنے والے انسان کا ایمان بوسٹ ہوتا ہے، جب وہ ایمان اس کا بوسٹ ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جس انسان کا ایمان مضبوط ہو جائے تو اس کی کیا ہی بات ہے، جو انسان اللہ تعالیٰ سے جس کا ریلیشن شپ اسٹرانگ ہو جائے تو اس کی کیا ہی بات ہے، پھر اس کو دنیا کی زندگی بے معنی لگتی ہے، دنیا کی زندگی میں کچھ بھی مسئلے مسائل ہو جائیں اس کو اتنا زیادہ ایشو نہیں ہوتا، کیونکہ اس انسان کو
یقین ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پر جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے وہ کلوز ہو جاتا ہے، اس کا ریلیشن شپ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے، اور جو انسان اللہ تعالیٰ سے کلوز ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے، پھر وہ ہر برے کاموں سے بھی بچتا ہے، ہر گناہوں سے بھی بچتا ہے، اور جیسے وہ برے کاموں سے بچے گا تو اس کے لیے جنت تو بنتی ہی جائے گی، مطلب جنت تو بنی ہوئی ہے لیکن جنت میں جگہ بنتی ہی جائے گی، مرنے کے بعد بھی اس کی زندگی بہت حسین اور بہت خوبصورت ہوگی، اور دنیا کی زندگی میں بھی اس کے لیے جو ہے بہت زیادہ فائدے ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو بھی یہ ایشو ہوتا ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، اسٹریس میں ہے، اینزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس چیز سے۔ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اتنے زیادہ ڈپریشن اور اسٹریس انزائٹی میں ہوتے ہیں، اور وہ اتنی ٹیبلٹ کھا رہے ہوتے ہیں، اپنا اتنا علاج کروا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں، نہ وہ استغفار پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہ درود شریف۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گی، بہت ہی کچھ زیادہ دور کے ریلیٹیوز ہیں جن کے زیادہ یہ ایشو ہو گیا تھا، جن کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو وہ جو عورت تھی وہ بہت زیادہ پریشان رہتی تھی، اتنا زیادہ اسٹریس میں تھی، اتنا زیادہ ٹینشن میں تھی کہ جو ہے نا وہ ٹیبلٹ بھی کھا رہی تھی اپنے ریلیکسیشن کے لیے۔ ٹیبلٹ اس کی کون کون سی تھی؟ اینزائٹی اور اسٹریس کو ختم کرنے کے لیے وہ دوائیں کھا رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ وہ رات کو سونے سے پہلے جو ہے اس کو نیند نہیں آتی تھی، وہ پوری رات جاگتی تھی، اور نیند کے لیے وہ اس کو ٹیبلٹ لینا پڑتی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کی طبیعت بالکل بھی ڈسٹرب ہوئی ہوئی تھی، وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی، جس کی وجہ سے ان کو الیکٹرک شاک کا بھی ایشو تھا کہ الیکٹرک شاک بھی لگائے جاتے تھے۔ تو میری پیاری یوٹیوب فیملی، میری جتنی بھی بہنیں، میرے جتنے بھی لوگ اس چینل پر یہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں نا، تو آپ لوگ خود دیکھیں کہ آپ کی جب مینٹل ہیلتھ اور اسٹریس وغیرہ سے آپ کی مینٹل ہیلتھ جب اتنی زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو یہاں تک کنڈیشن پہنچ جاتی ہے کہ آپ کو الیکٹرک شاک لگنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الیکٹرک شاک لگنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا جاتا ہے، ایڈمٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر اس کے بعد پورا ٹریٹمنٹ چلتا ہے، اور اس ٹریٹمنٹ کے دوران کسی کو بہت زیادہ ہاسپٹلس میں ایسا ہوتا ہے کہ اندر جانے بھی نہیں دیتے۔ تو یہ بڑے جو چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں ہم اس کو بہت زیادہ مسئلے مسائل میں گرا لیتے ہیں خود ہی۔ ہم کیوں نہیں جاتے ہیں؟ ہم درود شریف کا اہتمام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم تہجد کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم درود شریف کیوں نہیں پڑھ رہے؟ ہم استغفار کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم سورہ بقرہ کی آخری آیت کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر ہم یہ ساری چیزیں پڑھیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا سب سے پہلی بات ہے کہ اگر ہمارا ایمان اسٹرانگ ہونا تو ہمیں یہ ٹیبلٹ، ہمیں یہ پلس وغیرہ سلیپنگ پلس، سونے سے پہلے کی دوائیں، اسٹریس اینزائٹی کی، ڈپریشن کی ہمیں کھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ کیوں؟ جب ہمارا ایمان اسٹرانگ ہوگا تو ہمیں اللہ تعالیٰ پر یقین ہوگا، ہمیں اسٹریس ہی نہیں ہوگی، اور نہ ہمیں یہ ضرورت پڑے گی۔ تو یہ آپ خود دیکھیں کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں ہوتا، ایک انسان کو یقین نہیں ہوتا، اور وہ خود بخود سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ مسئلے مسائل میرے لیے ہیں اور میرے ساتھ ابھی کوئی بھی نہیں ہے، میں ان مسئلوں سے خود ہی لڑوں گا اور مجھے ان مسئلوں کو خود ہی فیس کرنا ہے، تو خود سوچے کہ ایک اسٹریس اور انزائٹی جو ہے انسان کو کہاں سے کہاں اٹھا کر لے کر چلی جاتی ہے، ایک نارمل انسان کی کنڈیشن کیسی ہوتی ہے اور پھر اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا جاتا ہے، کس طریقے کی اس کی جو ہے وہ طبیعت ہو جاتی ہے، کس طریقے سے اس کی حالت ہو جاتی ہے، اچھی خاصی لائف۔ اچھا، یہاں پر میں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا میرا یہاں پہ ایک اور میں آپ لوگوں کے ساتھ بات شیئر کروں گی، وہ یہ ہے کہ میں یہ بات کہتی ہوں، مطلب میرا جو اپنا ایکسپیرینس ہے، دیکھیں میری ہر ویڈیو موٹیویشنل ہے، میری ہر ویڈیو موٹیویشن ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں تمام لوگوں کو موٹیویشن زیادہ سے زیادہ دے سکوں۔ میں آپ لوگوں سے یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت خوبصورت بنایا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت حسین بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ ہم لوگ اتنے بیوقوف ہیں کہ ہم لوگ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو کام ہم کریں اس میں اللہ تعالیٰ خوش ہے یا نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اپنی پوری زندگی جو ہے نا وہ اس چیز سے جوڑ کے رکھ لیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اس لوگ کیا کہیں گے چکر میں اپنی طبیعت کا بیڑا غرق کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، صرف وہ اپنی طبیعت اور اپنے حالت جو ہے نا کنڈیشن اسی لیے بگاڑ لیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے لوگوں نے، میں نے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو ویڈیو میں یہی کہا تھا کہ لوگوں نے بس یہی کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو مرنے کے بعد بھی انسان کے ساتھ اس کے اعمال جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت زیادہ خوبصورت بنایا، کیوں ہم کسی دوسرے انسان کی دی ہوئی اسٹریس، کیوں ہم کسی دوسرے انسان کی دی ہوئی ٹینشن پریشانیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو بگاڑ لیں، اپنے آپ کو ختم کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا اتنا خوبصورت دماغ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت سے نوازا ہے، ہم کیوں بگاڑتے ہیں؟
ہم کیوں اللہ تعالیٰ کے ناشکرے بن جاتے ہیں؟ کیا ہم کیوں اپنی اتنی طبیعت بگاڑ لیتے ہیں کہ ہم نارمل انسان سے مینٹل کی طرف چلے جاتے ہیں؟ ہم کیوں اپنی اسٹریس کی وجہ سے جو ہے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تک ہو جاتے ہیں؟ تو میری پیاری یوٹیوب فیملی، آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ چیزیں ہم نہیں کرتے، یہ ہم ہی تو کرتے ہیں۔ یہ ایک انسان کی اسٹریس اور انزائٹی جو ہے نا، اس کے اپنے ہاتھ میں بھی ہوتی ہے کہ اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ انشاءاللہ میں اس کے حوالے سے بہت زیادہ ڈیٹیل میں بھی ویڈیو بناؤں گی، لیکن میں آپ لوگوں کو یہی کہتی ہوں، کبھی بھی اسٹریس ہو، انزائٹی ہو، میں نے آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں بتائی ہیں، ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ کسی دوسرے انسان کی زندگی، کسی دوسرے انسان کی وجہ سے اپنے آپ کو ختم نہ کریں۔ آپ کے ماں باپ نے آپ کو بڑی محنت سے، بڑی ہی مشکلات سے، آپ کی ماں نے، آپ کے باپ نے دن رات ایک ایک کر کے آپ کو بڑا کیا ہے۔ خاص طور پہ یہاں پر میں ان لوگوں کو بھی کہوں گی، یہاں پہ اگر لڑکے ہیں یا لڑکی، اسپیشلی جو ینگ جنریشن ہے، آج کل یہ بڑے ایشو ہوتے ہیں کہ جی اس کو پسند کرتے تھے، لو میرج نہیں ہوئے، گھر والے نہیں مانے، اس طرح کے بھی بہت زیادہ ایشوز ہیں۔ یا پھر بہت زیادہ ینگ جنریشن میں کہ جی ان کا ٹارگیٹ تھا کہ ان کو اسٹڈی کے لیے باہر جانا تھا، یا پھر یہ ہے کہ اس کو یہ جاب حاصل کرنی تھی۔ یہ بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو حاصل نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ اپنا بالکل ستیہ ناش کر لیتے ہیں، اپنی ہیلتھ کنڈیشن کو بالکل بگاڑ لیتے ہیں۔ اس میں یہ ضرور سوچا کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا حسین بنایا ہے، آپ کا دماغ کتنا خوبصورت بنایا ہے، اور آپ لوگوں کے جو ماں باپ ہیں ان لوگوں نے آپ کو کتنی محنت سے بڑا کیا ہے، اور آپ جو ہے نا کسی ایک دوسرے انسان کی وجہ سے اپنے آپ کو پورا، آپ کی زندگی جو ہے نا اس کو پورا ختم کر لیتے ہیں، مطلب کہ اپنی اتنی کنڈیشن بگاڑ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں نہیں کیا کریں۔ یہ چیزوں سے میں یہی کہتی ہوں کہ بالکل ہٹ جائیں۔ کبھی بھی اس طرح کی کنڈیشن ہو، آپ کو لگے آپ لوگوں نے فوراً اسٹیپ اٹھانا ہے، آپ لوگوں نے فوراً اپنی ہیلتھ کنڈیشن کا خیال رکھنا ہے۔ آپ کی کوئی دوسرا انسان آ کے نا آپ کو کنڈیشن ٹھیک نہیں کرے گا، آپ نے اپنی کنڈیشن کو خود اچھا بنانا ہے، خود بہتر بنانا ہے۔ تو اس کے لیے آپ لوگوں کو اسٹریس ہو، انزائٹی ہو، تہجد کی نماز پڑھ لیں، استغفار کی تسبیح کر لیں۔ میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بھی بتا دیتی ہوں، جب میں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہوں نا، پہلے تو میری یہ چیزیں روٹین میں تھی، لیکن اب جو ہے میری ماشاء سے بیٹی ہے، آفٹر شادی بھی میری چیزیں بہتر تھی، لیکن جیسے میری بیٹی ہوئی تو بہت زیادہ بزی روٹین رہتی ہے، لیکن جو ہے کبھی جیسے بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ یہ ہوتا ہے، تو میں فوراً سے کنورٹ ہوتی ہوں۔ میں سورہ بقرہ کی آخری دو آیت پڑھ لیتی ہوں، میں آیت الکرسی پڑھ لیتی ہوں، میں تہجد کی نماز پڑھ لیتی ہوں، اور پھر میں بالکل سکون سے سو جاتی ہوں۔ یا پھر میں ٹینشن میں اگر ہوں گی تو میں ہینڈ فری لگاتی ہوں، تلاوت لگاتی ہوں، سورہ ضحیٰ کی تلاوت لگا لیتی ہوں، سورہ تین کی یا پھر سورہ رحمان کی، سورہ بقرہ کی، میں یہ ساری تلاوت لگا کے پھر میں سنتی ہوں، اور اس کے بعد مجھے بڑی حسین سی خوبصورت سی نیند آتی ہے، میرا مائنڈ بہت زیادہ ریلیکس ہو جاتا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے سوتی ہوں، اور پھر جو اگلے دن کا آغاز ہوتا ہے، صبح ہوتی ہے، تو بالکل ایسے لگتا ہے کہ کوئی ٹینشن تھی ہی نہیں، بہت زیادہ مائنڈ ریلیکس ہو جاتا ہے۔ یہ جو دماغ اسٹریس کی طرف جا رہا ہوتا ہے نا، یہ وہیں پہ سٹاپ ہو جاتا ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم اسی طریقے سے ہمارے دن رات گزرتے رہیں، ہم سو بھی نہیں پا رہے ہیں، ٹینشنوں میں، پریشانیوں میں گرے ہوئے، ہم اپنے آپ کو ستیہ ناش کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ ٹھیک ہے، تو بات یہاں سے لمبی ہو گئی، کیونکہ یہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں اس وجہ سے۔ تو خیر، یہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے استغفار کے فائدے۔ استغفار کے بہت زیادہ فائدے ہیں کہ آپ کا جو ہے نا وہ مینٹل والا جو ایشو ہے نا، جو آپ کا اسٹریس اور انزائٹی والا ایشو ہے، وہ بھی اس سے حل ہوتا ہے۔ کہ آپ کو پتہ ہے کہ تہجد کا ٹائم جو ہے وہ آفٹر عشاء بیفور فجر، جو رات کے ٹائم اٹھ کے نماز پڑھنا ہوتا ہے۔ استغفار بھی جو ہے ضروری، اگر آپ کو زیادہ ٹائم نہیں ملتا نماز کے بعد، اگر آپ نہیں پڑھ پا رہے ہوتے ہیں تو جیسے کہ ظاہر سی باتیں بچے ہیں، اگر آپ ہاؤس وائف ہیں، تو میں آپ لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی نیت سے پہچانتے ہیں، انسان کی نیت کیا تھی اللہ تعالیٰ وہ پہچانتے ہیں۔ آپ کام کرتے کرتے پڑھ لیں، استغفر اللہ کی تسبیح کر لیں، درود شریف کی تسبیحات کر لیں، اور کام کرتے کرتے یہ چیزیں کر لیں۔ قبول کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی نیت کو دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جو انسان کی نیت ہوتی ہے نا، پھر اس حساب سے اس چیز کو جو ہے وہ قبول اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، یہ نہیں سوچیں کہ ہمیں ٹائم نہیں ملا ہے نا، آپ کو ٹائم، آپ کوکنگ کر رہے ہیں، آپ بہت سارے کام کر رہے ہیں، آپ اس دوران پڑھ لیں، آپ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں، بستر پہ ہیں اس ٹائم پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، جب آپ کے دماغ میں درود شریف پڑھ لیں، استغفار کر لیں، سورہ بقرہ کی آخری دو آیت پڑھ لیں،
میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ رات کو میں سونے سے پہلے سے میں کافی مرتبہ بھول بھی جاتی ہوں، لیکن جیسے ہی مجھے یاد آتا ہے میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت لازمی پڑھوں. اور اپنے پاس میں نے الارم بھی لگائے ہوئے ہیں، اس کی مطلب بہت زیادہ بزی لائف کی وجہ سے وہ بھی چیزیں رہ جاتی ہیں، بٹ میری پوری کوشش ہوتی ہے ان چیزوں کو اپنی زندگی کے ساتھ جوڑ لیں. جیسے ہی ٹائم ملتا ہے کوشش کریں لازمی پڑھیں، آپ کی زندگی حسین اور خوبصورت ہو جائے گی. جس انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہو جائے تو اسے اور کیا ہی چاہیے. ٹھیک ہے، تو میری پیاری یوٹیوب فیملی، یہ تھی میری آج کی ویڈیو جس کے اندر میں نے بہت زیادہ موٹیویشن دی ہے تاکہ میری جتنی بھی بہنیں ہیں، بھائی ہیں، جتنے بھی لوگ میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں ان کو موٹیویشن ملے، ان کو ریلیکسیشن ملے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کی مشکلات کو ختم کرے، ہر انسان کی پریشانیوں کو ختم کرے، ہر انسان کی زندگی اور آخرت کو خوبصورت اور حسین بنا دے. آمین آمین. کمنٹ میں آمین لکھ دیے گا. تو میری پیاری یوٹیوب فیملی، یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو. اچھا جی، یہاں پر میں نے جو ہے وہ میں اس چینل پر تھوڑا سا میرا جو چینل کا ٹارگٹ تھا وہ موٹیویشنل کا تھا، اور ساتھ میں یہ تھا کہ میں آن لائن ارننگ کے حوالے سے کافی لوگوں کو ویڈیوز میں بتاؤں گی. لیکن چینل جو ہے وہ بہت زیادہ مکس ٹاپک کا ہو رہا تھا، کہ مکس ٹاپک جو ہے نا وہ بہت زیادہ مکس ہو رہا تھا، تو اس لیے میں نے ایک الگ سے چینل بنا لیا ہے انجینئر حمیرہ کے نام سے. اس کا لنک کمیونٹی ٹیب پر آپ لوگوں کو میں نے جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے، وہ آپ لوگ دیکھ لیے گا. اس چینل کو میں نے اسٹارٹ کیا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. میں اس پر آپ لوگوں کے لیے فل یوٹیوب ارننگ کورس لے کر آؤں گی، اور مزید جتنی بھی ویڈیوز ہوں گی جس سے آپ لوگ ارننگ کر سکتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کرتی رہوں گی. ساری وہ ویڈیوز ہوں گی جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ گھر پہ بیٹھے بیٹھے آپ اس پر کام کر کے اچھی خاصی ارننگ کر پاؤ گے. تو یہ میرا ٹارگٹ ہے. دوسرے چینل کا پہلے میں اسی پر ویڈیوز اپلوڈ کر بھی رہی تھی، کچھ میں نے کی بھی تھی لیکن بہت زیادہ مکس ہو رہی تھی، تو اس وجہ سے میں نے الگ سے چینل بنا دیا ہے. سو آپ لوگ اس چینل پر بھی ضرور وزٹ کریے گا، آپ ویڈیوز دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. جیسے میری اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے ویسے آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا. اس چینل کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اور اس چینل پر آپ لوگوں کو بہت ساری اور بھی موٹیویشنل ویڈیوز مل جائے گی. بہت ساری ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں، اور آنے والی ویڈیوز اور بھی زبردست ہونے والی ہیں. تو چینل کو سبسکرائب کر دیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.